Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to chapter 10. And say hello to me. And say hello to Amelia. Let's start the video. Yeah. Thank you. Okay. So, as promised. So, are you ready to do it? Yeah, I am. Are you so excited? Yeah. Oh. Yeah. And Thank you. Okay. So, since we missed chapter click the one chapter. subscribe Let me talk. and Okay. click the Let Mahu subscribe talk. button. Yeah, hit the subscribe button as well. Hit the subscribe button. And also click the bell button. Yeah. What? And comment down below which Allah. Yeah. And comment down below which Allah namaz is your favorite. Yeah. Comment down below. Yeah. My favorite is Iza Ja'a. Her favorite is Iza Ja'a. Now, since we missed one chapter the other day. Yeah, we missed one chapter the other day. Yeah. So now we're going to be reciting two chapters. We're gonna today, get in inshallah. page 22. Yeah. Okay. Okay, are you ready? Wa'lamu. Let's We're go. going to read chapter 10. What's the name of the chapter 10? Wa'lamu. Wa'lamu is ready. Yeah, it's ready. Okay. Welcome to Bismillahirrahmanirrahim. Mamu's prayer. Okay. Da-da-da. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। और जान लो कि जो कुछ माले गनीमत तुमने पाया हो तो उसका 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए don't make sound please. Yeah? और जान लो कि जो कुछ माले गनीमत तुमने पाया हो तो उसका 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और कराबतदारों के लिए और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों के लिए है अगर तुम अल्लाह पर और उस वही पर ईमान लाए हो जो हमने अपने बुरगजीदा बंदे पर हक व बातिल के दरमियान फैसले के दिन नाजिल फरमाई। वो दिन दोनों लश्कर बाहम मुकाबिल हुए थे और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब तुम वादी के करीबी किनारे पर थे और वो दूर वाले किनारे पर थे और काफिला तुमसे नीचे था और अगर तुम आपस में कोई वादा कर लेते तो जरूर वादे से मुख्तलिफ पहुंचते लेकिन ये इसलिए हुआ कि अल्लाह उस काम को पूरा फरमा दे जो होकर रहने वाला था ताकि जिस शख्स को मरना है वो हुज्जत तमाम होने से मरे और जिसे जीना है वो हुज्जत तमाम होने से जिए। और बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला जानने वाला है। जब आपको अल्लाह ने आपके ख्वाब में उन काफिरों को थोड़ा करके दिखाया था और अगर आपको वो ज्यादा करके दिखाता तो तुम हिम्मत हार जाते और तुम यकीनन इस जंग के मामले में बाहम झगड़ने लगते लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। बेशक वो सीनों की बातों को खूब जानने वाला है। और जब उसने उन काफिरों को बाहम मुकाबले के वक्त तुम्हारी आंखों में तुम्हें थोड़ा करके दिखाया और तुम्हें उनकी आंखों में थोड़ा दिखलाया ये इसलिए कि अल्लाह उस अमर को पूरा कर दे जो मुकर्रर हो चुका था और अल्लाह ही की तरफ तमाम काम लौटाए जाते हैं। ऐ ईमान वालों, जब किसी फौज से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहा करो और अल्लाह को कसरत से याद किया करो ताकि तुम फलाह पा जाओ और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और
आपस में झगड़ा मत करो वरना बुज़दिल हो जाओगे। नोट, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और आपस में झगड़ा मत करो वरना बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और ऐसे लोगों की तरह ना हो जाओ। Are you listening? Yeah. और ऐसे लोगों की तरह ना हो जाओ जो अपने घरों से इतराते हुए और लोगों को दिखलाते हुए निकले थे और अल्लाह की राह से रोकते थे। और अल्लाह उन कामों को जो वो कर रहे हैं इहाते किए हुए है। और अल्लाह उन कामों को जो वो कर रहे हैं इहाता किए हुए है। और जब शैतान ने उनके लिए उनके आमाल खुशनुमा कर दिखाए और उसने उनसे कहा, आज लोगों में से कोई तुम पर गालिब नहीं हो सकता और बेशक मैं तुम्हें पनाह देने वाला मददगार हूं। फिर जब दोनों फौजों ने एक दूसरे को मुकाबिल देख लिया तो वह उल्टे पांव भाग गया और कहने लगा, बेशक मैं तुमसे बेजार हूं, यकीनन मैं वो कुछ देख रहा हूं जो तुम नहीं देखते। बेशक मैं अल्लाह से डरता हूं और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। और जब मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिल में बीमारी है कह रहे थे कि इन मुसलमानों को इनके दीन ने बड़ा मगरूर कर रखा है, जो कोई अल्लाह पर तवक्कल करता है तो बेशक अल्लाह बहुत गालिब बड़ी हिकमत वाला है। और अगर आप देखें, जब फरिश्ते काफिरों की जान कब्ज करते हैं वो उनके चेहरों और उनकी पुश्तों पर मारते जाते हैं और आग का अजाब चख लो। ये उनके बदले में है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजे। और अल्लाह हरगिज बंदों पर जुल्म फरमाने वाला नहीं। कौम फिरौन और उनसे पहले के लोगों के हाल की मानिंद है। उन्होंने अल्लाह की आयात का इनकार किया था, सो अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों के बाइस पकड़ लिया। बेशक अल्लाह गुनाहों के बाइस पकड़ लिया। बेशक अल्लाह कुव्वत वाला सख्त अजाब देने वाला है। ये इस वजह से है कि अल्लाह किसी नेमत को हरगिज बदलने वाला नहीं जो उसने किसी कौम पर अर्जानी फरमाई हो, यहां तक कि वो लोग अज खुद अपनी हालत नेमत को बदल दें। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला जानने वाला है। ये कौम फिरौन और उनसे पहले के लोगों के दस्तूर की मानिंद है। उन्होंने अपने रब की निशानियों को झुटलाया था, सो हमने उनके गुनाहों के बाइस उन्हें हलाक कर डाला। और हमने फिरौन वालों को गर्क कर दिया और वो सब के सब जालिम थे। बेशक अल्लाह के नजदीक सब जानवरों से बदतर वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया फिर वो ईमान नहीं लाते। ये लोग हैं जिनसे आपने बारहा अहद लिया, फिर वो हर बार अपना अहद तोड़ डालते हैं और वो नहीं डरते। सो अगर आप उन्हें जंग में पा लें तो उनके इबरतनाक कत्ल के जरिए उनके पिछलों को भगा दें ताकि उन्हें नसीहत हासिल हो। और अगर आपको किसी कौम से खयानत का अंदेशा हो तो उनका अहद उनकी तरफ बराबरी की बुनियाद पर फेंक दें। बेशक अल्लाह दगाबाजों को पसंद नहीं करता। और काफिर लोग इस गुमान में हरगिज न रहें कि वो निकल गए, बेशक वो हमें आजिज नहीं कर सकते। और ऐ मुसलमानों, उनके मुकाबले के लिए तुमसे जिस कदर हो सके कुव्वत मुहैया कर रखो और बंधे हुए घोड़ों की, उससे तुम अल्लाह के दुश्मन और अपने दुश्मन को डराते रहो और उनके सिवा दूसरों को भी जिनको तुम नहीं जानते। अल्लाह उन्हें जानता है। और तुम जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करोगे तुम्हें उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और तुमसे नाइंसाफी ना की जाएगी। और अगर वो सुलह के लिए झुकें तो आप भी उसकी तरफ माइल हो जाएं। और अल्लाह पर भरोसा रखें, बेशक वही खूब सुनने वाला जानने वाला है। और अगर वो चाहें कि आपको धोखा दें तो बेशक आपके लिए अल्लाह काफी है। वही है जिसने आपको अपनी मदद के जरिए और अहले ईमान के जरिए ताकत बख्शी और उसी ने इन मुसलमानों के दिलों में बाहमी उल्फत पैदा फरमा दी। अगर आप वो सब कुछ जो जमीन में है खर्च कर डालते तो भी
آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا فرما دی، بے شک وہ بڑے غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ مسلمان جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی۔ اے نبی مکرم، آپ ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیں۔ اگر تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو کافروں میں سے 1000 پر غالب آئیں گے، اس وجہ سے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم سے ہلکا کر دیا، اسے معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے، سو اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کو یہ سزاوار نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں ان کا اچھی طرح خون نہ بہا لے۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو، اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ خوب غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی لکھا ہوا نہ ہوتا تو یقیناً تم کو اس میں جو تم نے حاصل کیا تھا بڑا عذاب پہنچتا، سو تم اس میں سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ مال غنیمت تم نے پایا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے نبی، آپ ان سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں فرما دیجئے، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جان لی تو تمہیں اس مال سے بہتر عطا فرمائے گا جو تم سے لیا جا چکا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو یقیناً وہ اس سے قبل اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، سو اس نے ان میں سے بعض کو قدرت میں دے دیا، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے وطن چھوڑ دیے اور اپنے مال بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے وطن چھوڑ دیے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی لوگ ایک دوسرے کے حقیقی دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے گھر بار نہ چھوڑے تو تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد بپا ہو جائے گا۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد بپا ہو جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی لوگ حقیقت میں سچے مسلمان ہیں، انہی کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے راہ حق میں گھر بار چھوڑ دیے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو وہ لوگ تم ہی میں سے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التوبہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرک لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پس تم زمین میں 4 ماہ گھوم پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔
پس تم زمین میں 4 ماہ گھوم پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے تم لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ پس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ تم ہرگز اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے پر کسی کی مدد کی، سو تم ان کے عہد کو ان کی مقررہ مدت تک ان کے ساتھ پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کر دو، اور انہیں گرفتار کر لو اور انہیں قید کر دو، اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا خواستگار ہو تو اسے پناہ دے دیں، تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر آپ اسے اس کی جائے امان تک پہنچا دیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ مشرکوں کے لیے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا ہے، سو جب تک وہ تمہارے ساتھ قائم رہیں تم ان کے ساتھ قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ کیوں کر ہو، ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا جائیں تو نہ تمہارے حق میں کسی قرابت کا لحاظ کریں اور نہ کسی عہد کا، وہ تمہیں اپنے منہ سے تو راضی رکھتے ہیں، اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر عہد شکن ہیں۔ انہوں نے آیت الہی کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، پھر اس کے دین کی راہ سے روکنے لگے، بے شک بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ نہ وہ کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا، اور وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم و دانش رکھتے ہیں، اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم کفر کے سرغنوں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ایسی قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ تم ان سے جنگ کرو اور اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور ان پر تمہاری مدد فرمائے گا اور ایمان والوں کے سینوں کو شفا بخشے گا، اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا، اور جس کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز نہیں فرمایا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور اللہ کے سوا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم must have gotten disconnected due to the internet connection. I'll start from ayat 13 again. Hope that helps change the position a little. آیت 13 سے دوبارہ شروع کریں گے۔
کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کہاں پہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. سورہ توبہ کی آیت 13. کیا تم ایسی قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، بشرطے کہ تم مومن ہو. تم ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور ان پر تمہاری مدد فرمائے گا اور ایمان والوں کے سینوں کو شفا بخشے گا اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا، اور جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز نہیں فرمایا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور اللہ کے سوا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور اہل ایمان کے سوا محرم راز نہیں بنایا، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو. مشرکوں کے لیے روا نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، در حالانکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں. ان لوگوں کے تمام اعمال باطل ہو چکے ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہنے والے ہیں. اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا نہ ڈرا. سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی آبادی و مرمت کا بندوبست کرنے کو اس شخص کے برابر قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ لوگ اللہ کے حضور برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں درجے کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں، اور وہی لوگ ہی مراد کو پہنچے ہوئے ہیں. ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت کی اور رضا کی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے. اے ایمان والوں، تم اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو محبوب رکھتے ہیں. اے ایمان والوں، تم اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو محبوب رکھتے ہوں، اور تم میں سے جو شخص بھی انہیں دوست رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے کمائے اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا. بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن جب تمہاری کثرت نے تمہیں نازاں بنا دیا تھا، پھر وہ تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکی، اور زمین باوجود اس کے کہ وہ فراخی رکھتی تھی تم پر تنگ ہو گئی، چنانچہ تم پیٹھ دکھاتے ہوئے پھر گئے. پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ایمان والوں پر اپنی تسکین نازل فرمائی، اور اس نے لشکر اتارے جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جو کفر کر رہے تھے، اور یہی کافروں کی سزا ہے. پھر اللہ اس کے بعد بھی جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اے ایمان والو، مشرکین تو سراپا نجاست ہیں، سو وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آ پائیں،
और अगर तुम्हें मुफलिसी का डर है तो अनकरीब अल्लाह अगर चाहेगा तो तुम्हें अपने फजल से मालदार कर देगा। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। तुम अहले किताब में से उन लोगों के साथ जंग करो जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ना यौम आखिरत पर, और ना उन चीजों को हराम जानते हैं जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है, और ना ही दीन हक इख्तियार करते हैं यहां तक कि वो ताबा मगलूब होकर अपने हाथ से खराज अदा करें। और यहूद ने कहा अजीज अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और नसारा ने कहा मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये उनका कौल है जो अपने मुंह से निकालते हैं। ये उन लोगों के कौल से मुशाहिबत इख्तियार करते हैं जो पहले कुफ्र कर चुके हैं। अल्लाह उन्हें हलाक करे, ये कहां बहके फिरते हैं। इन्होंने अल्लाह के सिवा अपने आलिमों और जाहिदों को रब बना लिया था और मरियम के बेटे मसीह अलैहिस्सलाम को, हालांकि उन्हें बुज़ इसके कोई हुक्म नहीं दिया गया था कि वो अकेले एक माबूद की इबादत करें जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो उनसे पाक है जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं। वो चाहते हैं कि अल्लाह का नूर अपनी फूकों से बुझा दें। वो चाहते हैं कि अल्लाह का नूर अपनी फूकों से बुझा दें, और अल्लाह कबूल नहीं फरमाता मगर ये कि वो अपने नूर को कमाल तक पहुंचा दे, अगरचा कुफ्फार नापसंद ही करे। वही है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर दीन वाले पर गालिब कर दे, अगरचा मुशरिकीन को बुरा लगे। ऐ ईमान वालों, बेशक अक्सर उलेमा और दरवेश लोगों के माल नाहक खाते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं, और जो लोग सोना और चांदी का जखीरा करते हैं और इसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते तो उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दे। जिस दिन इस पर दोजख की आग में ताप दी जाएगी, फिर इससे उनकी पेशानियां और उनके पहलू और उनकी पीठें दागी जाएंगी कि ये वही माल है जो तुमने अपनी जानों के लिए जमा किया था, सो तुम मजा चखो जिसे तुम जमा करते रहे थे। बेशक अल्लाह के नजदीक महीनों की गिनती अल्लाह की किताब में 12 महीने है। जिस दिन से उसने आसमानों और जमीन को पैदा फरमाया था, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। यही सीधा दीन है, सो तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करना, और तुम तमाम मुशरिकीन से इसी तरह जंग किया करो जिस तरह वो सब तुम सब पर जंग मुसल्लत करते हैं, और जान लो कि बेशक अल्लाह परहेजगारों के साथ है। आगे पीछे हटा देना महज कुफ्र में ज्यादती है। इससे वो काफिर लोग बहकाए जाते हैं जो इसे एक साल हलाल गर्दानते हैं और दूसरे साल इसे हराम ठहरा लेते हैं, ताकि इन महीनों का शुमार पूरा कर दें जिन्हें अल्लाह ने हुर्मत बख्शी है, और इस महीने को हलाल कर दें जिसे अल्लाह ने हराम फरमाया है। उनके लिए उनके बुरे अमाल खुशनुमा बना दिए गए हैं, और अल्लाह काफिरों के गिरोह को हिदायत नहीं फरमाता। ऐ ईमान वालों, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है कि तुम अल्लाह की राह में निकलो तो तुम बोझल होकर जमीन की तरफ झुक जाते हो? क्या तुम आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी से राजी हो गए हो? सो आखिरत में दुनियावी जिंदगी का साजो सामान कुछ भी नहीं मगर बहुत ही कम। अगर तुम ना निकलोगे तो वो तुम्हें दर्दनाक अजाब में मुब्तला फरमाएगा और तुम्हारी जगह और कौम को ले आएगा, और तुम उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे, और अल्लाह हर चीज पर बड़ी कुदरत रखता है। अगर तुम उनकी मदद ना करोगे सो बेशक अल्लाह ने उनको मदद से नवाजा था जब काफिरों ने उन्हें निकाल दिया था, दरहालांकि वो 2 में से दूसरे थे, जबकि दोनों गार में थे
جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غمزدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرما دی اور انہیں ایسے لشکروں کے ذریعے قوت بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے کافروں کی بات کو پست و فروتر کر دیا، اور اللہ کا فرمان تو بلند و بالا ہی ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تم ہلکے اور گراں بار نکل کھڑے ہو اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم آشنا ہو۔ اگر مال قریب الحصول ہوتا اور سفر متوسط و آسان تو وہ یقیناً آپ کے پیچھے چل پڑتے، لیکن وہ پرمشقت مسافت انہیں بہت دور دکھائی دی، اور وہ عنقریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ضرور تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ واقعی جھوٹے ہیں۔ اللہ آپ کو مسلط رکھے، آپ نے انہیں رخصت کیوں دی، یہاں تک کہ وہ لوگ آپ کے لیے ظاہر ہو جاتے جو سچ بول رہے تھے، اور آپ جھوٹ بولنے والوں کو معلوم فرما لیتے۔ وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ سے رخصت طلب نہیں کریں گے کہ وہ اپنے مال و جان سے جہاد نہ کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سے جہاد میں شریک نہ ہونے کی رخصت صرف وہی لوگ چاہیں گے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں حیران و سرگرداں ہیں۔ اگر انہوں نے واقعی جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ سامان تو ضرور مہیا کر لیتے، لیکن اللہ نے ان کا کھڑے ہونا ہی ناپسند فرمایا، سو اس نے انہیں روک دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر وہ تم میں نکل کھڑے ہوتے تو تمہارے لیے محض شر و فساد ہی بڑھاتے اور تمہارے درمیان دور دھوپ کرتے۔ اگر وہ تم میں نکل کھڑے ہوتے تو تمہارے لیے محض شر و فساد ہی بڑھاتے اور تمہارے درمیان دوڑ دھوپ کرتے۔ وہ تمہارے اندر فتنہ بپا کرنا چاہتے ہیں، اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ در حقیقت وہ پہلے بھی فتنہ پردازی میں کوشاں رہے ہیں، اور آپ کے کام الٹ پلٹ کرنے کی تدبیریں کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا، اور وہ ناپسند ہی کرتے رہے۔ اور ان میں سے وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن لو کہ وہ فتنہ اور ان میں سے وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن لو کہ وہ فتنے میں تو خود ہی گر پڑے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی یا آسائش پہنچتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے سے ہی اپنے کام کو اختیار کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہوئے پلٹتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز نہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر وہی کچھ
جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہی ہمارا کارساز ہے اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ فرما دیں، کیا تم ہمارے حق میں 2 بھلائیوں میں سے ایک ہی کا انتظار کر رہے ہو؟ اور ہم تمہارے حق میں اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی بارگاہ سے تمہیں عذاب پہنچاتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو تم انتظار کرو، ہم تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ فرما دیجئے، تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو، اور ان سے ان کے نفقات کے قبول کیے جانے میں کوئی چیز انہیں مانے نہیں ہوئی سوائے اس کے، اور ان سے ان کے نفقات یعنی صدقات کے قبول کیے جانے میں کوئی اور چیز انہیں منع نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں، اور وہ نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آتے مگر کاہلی و بے رغبتی کے ساتھ، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ سو آپ کو نہ تو ان کے اموال تعجب میں ڈالیں اور نہ ہی ان کی اولاد، بس اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی پناہ گاہ یا غار یا سرنگ پالیں تو انتہائی تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کی طرف پلٹ جائیں، اور انہی میں سے بعض ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر طعنہ زنی کرتے ہیں، پھر اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جائیں، اور اگر انہیں اس میں سے کچھ نہ دیا جائے تو وہ فوراً خفا ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید عطا فرمائے گا۔ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں۔ بے شک صدقات محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور انسانی گردنوں کو آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہے، اور ان منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان کے کچے ہیں۔ فرما دیجئے تمہارے لیے بھلائی کے کان ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان پر یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مسلمانوں، تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ وہ اسے راضی کریں۔ اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے تو یہ حقیقت جان لیتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راضی ہونے سے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں کی رضا ایک ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے؟ یہ زبردست رسوائی ہے۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں
کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو انہیں ان باتوں سے خبردار کر دے جو ان منافقوں کے دلوں میں مخفی ہیں۔ فرما دیجئے تم مذاق کرتے رہو، بے شک اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ تم معاذرت مت کرو، بے شک تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں، دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے ہیں، یہ لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں فراموش کر دیا، بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش دوزخ کا وعدہ فرما رکھا ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ انہیں کافی ہے۔ اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ برقرار رہنے والا عذاب ہے۔ اے منافقوں، تم ان لوگوں کی مثل ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ تم سے بہت زیادہ طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ بڑھے ہوئے تھے، پس وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے، سو تم اپنے حصے سے فائدہ اٹھا رہے ہو، جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے مقررہ حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، نیز تم بھی اسی طرح باطل میں داخل اور غلطاں ہو جیسے وہ باطل میں داخل اور غلطاں تھے۔ ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے؟ قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور باشندگان مدین اور ان بستیوں کے مکین جو الٹ دی گئیں، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، پس اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ انہی لوگوں پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرما لیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ایسے پاکیزہ مکانات کا بھی جو جنت کے خاص مقام پر سدا بہار باغات میں ہیں، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی بڑھ کر ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اے نبی، آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا، اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا جنہیں وہ نہ پا سکے، اور وہ اور کسی چیز کو ناپسند نہ کر سکے سوائے اس کے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا۔ سو اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر روگرداں رہیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار، اور ان میں وہ بھی ہیں جنہیں اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائی تو ہم ضرور خیرات کریں گے، اور
ہم ضرور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پس جب اس نے انہیں اپنے فضل سے بخشی تو وہ اس میں بخل کرنے لگے اور وہ روگردانی کرتے ہوئے پھر گئے۔ پس اس نے ان کے دلوں میں نفاق کو انجام بنا دیا اس دن تک پس اس نے ان کے دلوں میں نفاق کو انجام بنا دیا اس دن تک کہ جب وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی اور اس وجہ سے کہ وہ کذب بیانی کیا کرتے تھے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھید اور ان کی سرگوشیاں جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیب کی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے؟ جو لوگ برزہ و رغبت خیرات دینے والوں خیرات دینے والے مومنوں پر ان کے صدقات میں ریاکاری و مجبوری کا الزام لگاتے ہیں، اور ان نادار مسلمانوں پر بھی عیب لگاتے ہیں جو اپنی محنت و مشقت کے سوا کچھ زیادہ مقدور نہیں پاتے، سو یہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ انہیں ان کے تمسخر کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ خواہ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے باعث پیچھے رہ جانے والے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو رہے ہیں۔ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور کہتے تھے کہ اس گرمی میں نہ نکلو۔ فرما دیجئے دوزخ کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے، اگر وہ سمجھتے ہوتے۔ پس انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کماتے تھے۔ پس اگر اللہ آپ کو ان منافقین میں سے کسی گروہ کی طرف دوبارہ واپس لے جائے اور وہ آپ سے نکلنے کی اجازت چاہیں تو ان سے فرما دیجئے گا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی بھی ہرگز نہ نکلنا، اور تم میرے ساتھ ہو کر کبھی بھی ہرگز دشمن سے جنگ نہ کرنا۔ تم پہلی مرتبہ پیچھے بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے تھے، سو پیچھے بیٹھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آپ کبھی بھی ان میں سے جو کوئی مر جائے اس پر نماز نہ پڑھیں، اور نہ ہی آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نافرمان ہونے کی حالت میں ہی مر گئے۔ اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ فقط یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جہاد کرو، تو ان میں سے دولت اور طاقت والے لوگ آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں، بچوں اور معذوروں کے ساتھ ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے سب بھلائیاں ہیں، اور وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔
اور صحرا نشینوں میں سے کچھ بہانہ ساز آئے تاکہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ بولا تھا بیٹھ رہے۔ ان قریب ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب پہنچے گا۔ ضعیفوں، کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ بیماروں پر، اور نہ ایسے لوگوں پر ہے جو اس قدر نہیں پاتے جسے خرچ کریں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خالص و مخلص ہو چکے ہوں۔ نیکوکاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور نہ ایسے لوگوں پر جبکہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ انہیں سوار کریں۔ آپ نے فرمایا، میں کوئی نہیں پاتا، میں کوئی زائد سواری نہیں پاتا ہوں جس پر تمہیں سوار کر سکوں۔ وہ اس حالت میں لوٹے کہ ان کی آنکھیں غم میں اشکبار تھیں کہ وہ زاد راہ نہیں پاتے جسے وہ خرچ کر سکیں۔ راہ تو فقط ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ وہ اس بات سے خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں اور معذوروں کے ساتھ رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سو وہ جانتے ہی نہیں۔ وہ صدق اللہ العظیم۔ 10واں پارہ ہم نے ختم کر لیا ہے۔ اس سے اگلی آیت جو ہے یہ 11ویں پارے کی، اس سے اگلی آیت جو ہے یہ 11ویں پارے کی ہے۔ یا تعذرون، اے مسلمانوں، وہ تم سے عذر خواہی کریں گے۔ Actually, we're going to take a break, and then it's 4 right now. I'll be back after Asr, and I'll recite chapter 11 during Asr and Maghrib. So we're looking at around in about an hour's time, inshallah. Jazakallah, thank you for being a part of it. Allah Hafiz.